साल तो मैं चारपाई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं से जुमा शाह जलाली और आप देख रहे हैं पाक कौमी टीवी। नाजरीन, आज का प्रोग्राम मेरे जो पहले प्रोग्राम थे उससे कुछ मुख्तलिफ है। आज मेरे साथ सादात इकराम हैं, तो हम सादात इकराम की अज़मत के बारे में एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। सादात इकराम से उनका ताल्लुक़ है। सबसे पहले मैं आप लोगों को तारुफ़ करवाता चलूँ, हमारे बडग्राम के सैयद हैं सैयद पीर नादिर शाह साहब, और उसके साथ सैयद ज़मान शाह साहब फ़िरोज़ी, जो कि इसका ताल्लुक़ कराची से है, और इसके साथ ख़तीब हज़ारा पीर बाबा के ख़ानदान के चश्म व चिराग पीर सैयद अज़मत शाह तरमिज़ी साहब हैं, और उसके साथ बडग्राम से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे निहायती मुअज़्ज़ज़ शाह साहब जो हैं सैयद फैज़ुल्लाह शाह साहब हैं। तो हम आज सादात की अहमियत के बारे में इन तमाम सादात से बात करेंगे। तो शाह साहब, सबसे पहले आप ये बताएं कि आजकल जो सादात के हवाले से बातें होती हैं, तो आज हमारा मौजू जो है वो सादात की अहमियत के बारे में है, तो उस बारे में आपकी क्या राय? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अली सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्ली हमी। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी जहां में हुकूमत यजीद की, एक पल की थी जहां में हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का है। बादस अम्दुसलात लाए के साथ इज़्ज़त एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामजी इत्तिशाम, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, और बिलखुसूस लाहौर कोस्तान ज़िला लाहौर कोस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेरे भाई जनाब मोहतरम सैयद जुमा शाह जलाली साहब, जो कि जर्नलिस्ट भी हैं और साथ सियासत में भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ इसी के चेयरमैन भी हैं। मैं आपका कौमी टीवी की तरफ से आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज बडग्राम के मुख्तसर से दौरे पे यहाँ पे मैं सुबह से यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बेतौफ़ीक़ ताला मुख्तलिफ़ मुलाकातें, मुख्तलिफ़ मीटिंगें, उसके बाद यहाँ पे खानकाह तिरमज़िया मैदान बडग्राम में पीर सैयद नादिर शाह साहब तिरमज़ी के यहाँ और पीर सैयद फैज़ुल्लाह शाह साहब के यहाँ हम मौजूद हुए, हाज़िर हुए हैं। अल्लाह ताला हम सब का मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज 7 मुहर्रम अल हराम शरीफ है और मुहर्रम का महीना और पहला अशरा जारी और सारी है। मेरे भाई ने सादात की अज़मत के हवाले से और मौजूदा इस पुरफितन दौर में जो सादात और आले बैत पे हमले हो रहे हैं उसके हवाले से सवाल किया। मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे हक बात कहने और उस पर बिलखुसूस हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते से अल्हम्दुलिल्लाह बेतौफीक ताला जो हमारी रगों में खून है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात का है। आले नबी औलाद अली की निस्बत रखते हैं और इमाम हुसैन, इमाम हसन और सीधे कायनात हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरन की औलाद से हमारा ताल्लुक़ है। बेतौफीक ताला सबसे पहले ये चीज़ ज़हन नशी रखें कि हम हर निस्बत से प्यार करने वाले लोग, मुख्तलिफ फ़िरके भी कह सकते हैं, मसालक भी कह सकते हैं। इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा मसालक हैं, हर एक तंजीम बनी हुई है, तंजीमात हैं, चाहे वो सादात के हवाले से हों, गैर सादात के हवाले से हों, कुरैशियों के हवाले से हों, हाशमियों के हवाले से हों, आवान के हवाले से हों, या किसी भी कौम के हवाले से तंजीमात बनी हुई हैं। इसी तरह सादात के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह बेतौफीक ताला जिस तरह लाहौर कोस्तान में आपने सादात मोमेंट के हवाले से तंजीमें, सादात और दीगर सादात मुतअद्दिद सादात पाकिस्तान के हवाले से भी चल रही हैं, मशाइख पाकिस्तान के हवाले से भी तंजीमात चल रही हैं।
اس حوالے سے جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے تعلق رکھتا ہے وہ آل و عرف ہوتا ہے، اور خون کی نسبت تو اللہ نے بڑی اہمیت عطا فرمائی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ پہچان، قوموں کی پہچان خون سے ہوتی ہے، اور آل نبی اولاد علی کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس عبادت میں اگر درود شریف نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس درود شریف میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ آل محمد کا ورد کرتا ہے، تب اس کی نماز، امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، تب اس کی نماز مکمل ہوتی ہے۔ اس سے بڑی فضیلت اور کون سی ہو سکتی ہے کہ امت محمدیہ میں ہر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو آل نبی اولاد علی پہ درود پڑھتا ہے، اور جن کی عظمت، جن کی رفت، جن کا مقام قرآن میں بیان میرا رب فرمائے، ان کی عظمت کا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ آیت تطہیر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پھر آیت مودت میں سورہ شورہ کی جو آیت نمبر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب قل، آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آپ پھر سورہ کوثر کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ قرآن کی ہر ایک آیت کو پڑھ کر دیکھیں، جہاں جہاں اللہ نے اپنے نبی کی اولاد کی عظمت کی رفعت کا مقام بیان کیا ہے، آپ خود اندازہ لگائیں۔ قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث کا مجموعہ ہے، جس میں فقہ حنفی ہو، فقہ جعفری ہو، بہت سارے اپنا اس میں لوگ پڑھتے ہیں۔ آپ اس میں صحیح ستہ کے جو 6 کتابیں ہیں، مسلم شریف، بخاری شریف، ابن ماجہ شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، یہ 6 جو مدارس میں احادیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، کتب پڑھائی جاتی ہیں، ان میں آپ دیکھیں کہ ہر ایک کتاب میں بخاری اٹھا کر دیکھیں، مسلم اٹھا کر دیکھیں، نسائی اٹھا کر دیکھیں، ہر جگہ مناقب آل بیت بیان کیا ہے، آل بیت کی فضیلت بیان کی ہے، آل بیت کی اہمیت بیان کی ہے، آل بیت کی مودت بیان کی ہے، آل بیت کی محبت بیان کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آل نبی اولاد علی کا ذکر کریں گے تو ہمارے ایمان مکمل ہوں گے، ہمارے ایمان مضبوط ہوں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ذہن نشین رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اہل بیت کی اہمیت ہے، یہ صحابہ کرام سے کیوں فضیلت حاصل ہوتی ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اس میں ائمہ محققین اور مفسرین اور مدققین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ بڑی عظمت والے ہیں، ان کی عزت، ان کا احترام امت محمدیہ پہ لازم اور واجب ہے۔ جس طرح آل نبی اولاد علی کا ادب کرنا، مودت کرنا واجب ہے، اسی طرح صحابہ کرام کی عزت بھی کرنا ضروری ہے۔ اب نسبت کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ نسبت کے حوالے سے اولاد رسول جو ہے، ایک جملہ قبلہ شاہ جی کا مجھے آج بڑا پیارا لگا کہ ہم اولاد رسول ہیں، علی ہے، اولاد رسول اولاد علی ہیں، اور دوسرا آپ نے جملہ کہا تھا کہ یہ نہ سوچیں کہ ہم کیا ہیں، کیا ہے؟ وہ علادہ کسی کا تعلق کسی سے ہو وہ اپنا کام کرے، ہم جو ہیں، ہمارا جو تعلق ہے وہ آل نبی اولاد علی اور اولاد علی سے ہیں، اور اولاد علی وہ ہے جنہیں 2 نسبتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ پہلی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خون کی، خون علی ہے، اور دوسری نسبت صحبت رسول ہے۔ اب صحابیت کی نسبت بھی اولاد علی کو، اولاد علی سے مراد مولا علی، حضرت حسن پاک، حضرت حسین پاک، بی بی فاطمہ خاتون جنت، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرن، ان کو 2 نسبتیں ملی ہیں۔ ایک خون رسول کی نسبت ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہر نسل کا سلسلہ جو جاری ہوتا ہے وہ باپ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن میری نسب کا سلسلہ میری بیٹی حضرت سیدہ کائنات بطول زہرا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرن کی نسل سے جاری ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی کے برابر امتی نہیں ہو سکتا۔
یہ اختیار اللہ عطا فرماتے ہیں اپنے نبی کو، تو نبی کے برابر امتی نہیں ہو سکتا، تو اس لیے نبی کے ساتھ خاص ہے۔ آقا کریم نے فرمایا میرا نسب اگر چلنا ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ السلام سے چلنا ہے۔ تو اس لیے یہ فضیلت دو نسبتیں، ایک صحبت کی، صحابیت کی، اور دوسری نسبت جو ملی ہے وہ خون رسول کی ملی ہے، خون علی کی ملی ہے، یہ دو نسبتیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو نسبت ملی ہے وہ صحبت کی، ایمان کی، نبی علیہ السلام کی صحبت، نبی علیہ السلام پہ سب کچھ قربان کرنا، یہ صحابہ کا منج ہے۔ کیونکہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس کو میرے پاک نبی مانگے اللہ سے وہ مراد رسول بنتا ہے۔ آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے آپ سیرت پڑھ کر دیکھیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ کر دیکھیں۔ اس لیے کسی کو یہ اختیار نہیں ہے، اگر ہم اپنے اجداد کا ذکر کریں تو کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے وہ ڈائریکٹری یہ کہہ دے کہ یار اس کا تعلق کسی دوسرے مذہب سے ہے، کہ یہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ ان کا ذکر کرنے کی وجہ سے ہم اہل تشیع یا شیعہ نہیں ہوتے، ہم تو اولاد رسول ہونے کے ناطے اپنے اجداد کا ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ذہنوں سے کنفیوز نکالیں۔ الحمدللہ ہم نبی کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں، اور میرے نصیر ملت پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب قبلہ نے بڑا پیارا جملہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہم نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کے در والوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ آپ خود شاہ جی اس چیز سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آج کل تو مسئلہ یہی ہے کہ آل نبی اولاد علی کا ذکر کر لیں۔ آپ خود ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، صحافت کی دنیا میں بھی آپ کے ایک نام ہے الحمدللہ۔ قبلہ علامہ زمان شاہ صاحب نے بہت الحمدللہ یہ قاری قرآن بھی ہے، آپ سے قرآن بھی، عالم دین بھی ہے، اور تحقیق کے میدان میں ہمارے فیض اللہ شاہ صاحب نے بہت بڑا ان کا بھی نام ہے۔ لیکن یہ چیزیں دیکھیں کہ جہاں کہیں بھی آل نبی اولاد علی کا ذکر ہوتا ہے، کوئی بھی کرتے تو ڈائریکٹ اور کوئی بات نہیں ہوتی، یہ شیعہ ہو گیا، صرف اتنا۔ مجھے اس دن ایک بندہ رات کو ملا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ اپنا شاہ جی آپ کو ہم نے 14 سال پہلے سنا، 14 سال پہلے سنا، ابھی تک آپ کے ساتھ محبت ہے، لیکن جب سنا تو ایک بندہ میرے کان میں آ کر کہتے یار اس کو نہ سنا کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہا یار یہ آل بیت کی بات کرتے ہیں، شاید شیعہ تو نہیں ہے۔ اور میں نے جب اس کے سامنے میں نے ساری باتیں کہہ دی، اللہ کی قسم ہے شاہ جی وہ قدموں میں آگے کہنے لگا خدا کی قسم آئندہ کوئی بھی بدبخت بات کرے گا میں اس کے سر پر ماروں گا کہ یار تجھے پہچان نہیں ہے بندے کی، اور تو ڈائریکٹ بندے کو بتا دیتے۔ ہمارے ہاں سادات ہمارے اتنے کمزور ہیں نا شاہ جی کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے نا اپنے بندے کا دفاع نہیں کرتے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے اگر کوئی بھی کہہ دیتا ہے ہم اس کی کانوں کی وجہ سے سن کر ہم اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اپنے بندے کو ضائع کر دیتے ہیں اور بندے کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ آل بیت کا نام لیتے ہو، تمہیں کس کا نام لوں؟ آل بیت کا نام لیتا ہوں، اپنے اجداد کا نام لیتا ہوں، میرے اوپر لازم ہے کہ میں نے علم کی دنیا میں میں نے 23 سال گزار دیے ہیں اور میں الحمدللہ پورے پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں، تو میں صحابہ کی بھی شان بیان کرتا ہوں۔ جمعہ کے دن جب کوئی دن شہادت حضرت عمر ابن خطاب کی بات آتی ہے ڈھنکی کی چوٹ پر ان کی بھی شان بیان کرتا ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بات آتی ہے ان کی بات کرتا ہوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بات آتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کی بھی ڈھنکی کی چوٹ پر صحابہ کی شان بیان کرتا ہوں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ ہم محرم کے اجتماعات ہوں یا ویسے 40واں ہوں سالانہ ہو تو سادات کے گرانے کو ہوتا ہے، تو ہم وہاں جا کر آل نبی اولاد علی کا ذکر کر کے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ شاید شیعہ ہو گیا ہے۔ تو اس لیے یہ ذہنوں سے یہ چیزیں اٹھا لیجئے۔ خدا را میں اپنا ٹی وی کے چینل کے ذریعے اپنے بھائی سید جمعہ شاہ صاحب جلالی کے توسل سے یہ میں پیغام دینا چاہوں گا اپنے لسنرز کو، اپنے دلوں کے ٹکڑوں کو، کہ اپنے دلوں میں آل نبی اولاد علی کی محبت پیدا کرو، مودت پیدا کرو، کیونکہ ان کا ادب، ان کی عزت،
ان کا احترام امت محمدیہ پہ واجب اور فرض ہے. اب مجھ سے سوال کیوں کہ صحافی ہیں اور ماشاءاللہ بہت سارے یہاں پہ پڑھے لکھے کالج کے ماہر جو پڑھانے والے لوگوں کو لیکچر دینے والے لوگ یہاں پہ الحمدللہ بیٹھے ہیں. وہ سوال کر سکتے ہیں شاہ جی ہمیں بتا دیجئے کس طرح امت محمدیہ پر آل نبی اولاد علی کا ادب واجب ہے. تو میں سورہ شورى کی آیت نہ پڑھ لوں. میرا رب فرماتا ہے قل اے محبوب فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. محبوب اپنی زبان سے فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں آپ سے سوال نہیں کرتا، اجر نہیں مانگتا. جو دین لے کر آیا نبی کا کام مانگنا نہیں ہوتا بلکہ نبی کا کام عطا کرنا ہوتا ہے. لا اسألکم علیہ اجرا، جو دین لے کر آئے اس پر اجرت نہیں مانگتا، اس کا نعم البدل نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى، مگر میں اپنے قرابت داروں کی مودت مانگتا ہوں. یہاں ائمہ مفسرین کی تفسیریں اٹھا کر دیں، تفسیر ابن عباس اٹھا کر دیکھیں، تفسیر جلالین اٹھا کر دیکھیں اور دیگر ائمہ مفسرین کی تفاسیر اٹھا کر دیکھیں. اس آیت کے ضمن میں لکھا گیا جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. یا رسول اللہ کن لوگوں کا ادب ہم پہ واجب اور فرض ہو چکا ہے. اس آیت کے بعد میرے پاک نبی نے فرمایا علی جن آئے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ. علی کی محبت و فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ کی محبت علیہ السلام، اور فرمایا میرے بیٹوں کی محبت حسن اور حسین کی تم پہ واجب اور فرض ہو چکی. جس طرح میں یہاں پہ آخری بات عرض کر کے گفتگو کو کلوز کرنا چاہوں گا، جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، روزے فرض ہے، کلمہ طیبہ شہادت پڑھنا یہ فرض ہے، لازم احکامات الہیہ میں ہے، اسی طرح آل نبی اولاد علی کا ادب کرنا اس آیت مودت کے ذریعے امت محمدیہ پہ واجب اور فرض قرار دیا گیا. اس لیے ان سے محبت کرو گے تو دنیا میں بھی کامیابیاں ملیں گی، سرخرو ہوں گے، کامرانیاں ملیں گی. ان سے ادب و احترام کریں گے تو یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی عزتوں سے نوازے گا، اور کل قیامت کو ان کو دنیا میں سردار مانو گے تو قیامت کو بھی سرداری ان کی بھی ہوگی، انہی کی ہوگی، تو پھر وہاں پہ بھی سرداری ان کی تمہیں ملے گی. اس لیے میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنا، کیونکہ یہ محرم شریف کا مہینہ اور پہلا عشرہ ہے، آج 7 محرم ہے، اس حوالے سے میں 2 مصرے پڑھ کے گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور حسین اب بھی زندہ ہے. خاک کربلا سے پوچھو، خدائے لم یزل صاحب لولاک سے پوچھو، علی اکبر علی اصغر سخی عباس کا درجہ کس و نکس سے مت پوچھو، قرآن سے پوچھو، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ اے لوگو انہیں مردہ نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہیں، بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. اس لیے میں آخر میں ایک بار پھر قومی ٹیم کا، قومی ٹی وی کا، اور بالخصوص جمعہ شاہ جلالی صاحب کا، اور سید علامہ سید زمان شاہ صاحب کا، پیر سید نادر شاہ صاحب کا، جناب محترم فیض اللہ شاہ صاحب جو تحقیق کے میدان میں نسب آل رسول کے اوپر اور سادات ترمزیہ کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں. آج کا یہ ہمارا دورہ ضلع بٹگرام اور دیر سے ہمارے بالخصوص لاہور کوستان سے، پٹن سے یہاں دوست احباب گلاب شاہ صاحب اور بہت سارے یہاں پہ دیر سے یہاں تشریف لائے. سب کو اہلا و سہلا مرحبا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ فقیر کی محبت کو لے کر یہاں پہ آئیں. اللہ تعالیٰ ہم اسی طرح باہمی اتفاق، محبت اور بھائی چارے کے ساتھ اسی طرح ہمیں مل بیٹھنا اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا یہی اعلان ہے کہ ہم محبتوں کو پھیلانے والے ہیں، نفرتوں کا خاتمہ کرنے والے ہیں. یہی مشن ہے. ہم جوڑنے والے ہیں، توڑنے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو.